बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मदी गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल की उर्दू की टीचर आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगी। अज़ीज़ तालिबात, जैसा कि आप जानती हैं कि हम नए तालीमी साल 2021-22 का आगाज़ कर चुके हैं। इसी सिलसिले में आज हम हश्तम यानी 8 क्लास के लिए 9वीं 10वीं की सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की उर्दू लाजमी की किताब से सबक पढ़ेंगे और समझेंगे। आप सब किताब का सफ़ा नंबर 18 खोलें। सबक शुरू करने से पहले हमारे पास कुछ हिदायत हैं जिन पर हमने अमल करना है, ठीक है, और जिन पर आपने भी अमल करना है। किताब की पहले आपको दिखा देती हूँ कि सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की उर्दू लाजमी 9वीं और 10वीं जमात के लिए जो किताब है वही आपके सिलेबस का हिस्सा भी है। क्लास 8 में यही किताब पढ़ाई जा रही है और इसी किताब में से हम सबक आज का शुरू करेंगे, ठीक है। सबसे पहले कुछ हिदायत हैं जिन पर आपने अमल करना है। अब क्या है, हेडफोन का आपने इस्तेमाल करना है, कॉपी पेंसिल अपने पास रखें, तमाम काम का स्क्रीनशॉट ले लें। आपको जो लगता है कि जो काम आपके लिए ज़रूरी है, जिसे सेव करना ज़रूरी है, जो बुक में मौजूद नहीं है, उसका ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लें। लेक्चर के मुतालिक कोई सवाल हो तो आखिर में आप पूछेंगे, वो भी चैट के ज़रिए, ठीक है। मश्क के लिए दिए गए काम को सफाई के साथ कॉपी में तहरीर करेंगे। तो आज का हम शुरू करते हैं लेसन। उम्मीद की खुशी किताब का सफ़ा नंबर 18 है, ठीक है। उम्मीद की खुशी, उम्मीद किसे कहते हैं, क्या होती है उम्मीद? उम्मीद से मुराद है कि कोई ख्वाहिश, कोई आस, कोई तवक्को, कोई आरज़ू, ठीक है। यानी कि वो बात जो हम सोचते हैं पॉजिटिव, वो तमाम चीज़ें कि ये ऐसा हो जाएगा, इंशाल्लाह अच्छा काम होगा। तो यानी कि जो कोई तवक्को या आस हम रखते हैं तो उससे जो हमें खुशी मिलती है, तो उसके हवाले से आज हम पढ़ेंगे कि उम्मीद की खुशी क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले चैप्टर शुरू करने से पहले हमारे पास कुछ मकासद हैं जिन्हें मैं शेयर कर लेती हूँ। सबक के इख्तिताम पर तलबा इस काबिल हो सकेंगे कि दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी के साथ सबक को पढ़ सकें। अब आपको पता है कि लैंग्वेजेस में रीडिंग मस्ट होती है, यानी कि आपको बुलंद ख्वानी अच्छी तरह आनी चाहिए, रवानी के साथ आनी चाहिए, और जो अल्फाज की अदायगी है वो सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ होनी चाहिए। नंबर 2 पे क्या है कि मुश्किल अल्फाज के मानी लिख सकें। चैप्टर के अंदर जितने ऐसे अल्फाज आ रहे हैं जो आपके लिए नए हैं या मुश्किल हैं, तो उनके मानी अब जब आप चैप्टर पढ़ लेंगे तो वो आपको आ जाने चाहिए। और उसके बाद तीसरा है सबक के मुतालिक सवालों के जवाबात दे सकें। अगर किसी किस्म का कोई सवाल टीचर आपसे करती हैं तो चैट बॉक्स के थ्रू या किसी भी तरह आप उसका आंसर दे सकें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है सफ़ा नंबर 18। सफ़ा नंबर 18 आप खोलेंगे। सबक उम्मीद की खुशी शुरू करने से पहले इनके जो मुसन्निफ़ हैं, इस चैप्टर के जो मुसन्निफ़ हैं सर सैयद अहमद ख़ान, उनका एक मुख्तसर सा तारुफ़ मैं आपके सामने पेश कर देती हूँ, ठीक है। वो आपने वैसे तो अच्छा खासा डिटेल में उनका तारुफ़ दिया गया है, लेकिन हम इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही पढ़ेंगे। आपने वही तारुफ़ अपनी उसमें मुसन्निफ़ के तारुफ़ का जब आप काम करेंगे, ये लिखना होगा आपने बाकायदा मुसन्निफ़ का तारुफ़ अपनी कॉपी में, ठीक है। तो हम इसको स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है। सर सैयद अहमद ख़ान, ठीक है, दिल्ली में पैदा हुए, ठीक है। तो लेकिन हम उनके बारे में जब लिखना शुरू करेंगे तो हम इस पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे कि सर सैयद अहमद ख़ान ने, यानी उन्होंने अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ अपने अखबार सैयदुल अखबार से किया। मुसलमानों के अखलाक की इस्लाह के लिए, इस्लाह यानी दुरुस्तगी के लिए, सही करने के लिए एक रिसाला तहज़ीबुल अखलाक निकाला। नीज़ मुसलमानों की तालीम के लिए अलीगढ़ में एक स्कूल कायम किया जो तरक्की पाकर एक अजीमुल शान यूनिवर्सिटी बन गया। सर सैयद एक बुलंद पाया नसर निगार थे, ठीक है। नसर निगार किसे कहते हैं, यानी कि जो मजमून की सूरत में लिखता है, जैसे कोई कहानी, कोई भी इस तरह के जैसे चैप्टर हो गए, कोई वाक़या, तो उनको कहते हैं नसर निगारी, ठीक है। अखबार नवीस थे, यानी कि अखबार में लिखते थे, और आलिम थे, यानी कि उनके पास इल्म था, ठीक है। आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र ने आपको जवादुद्दौला और आरिफ जंग के खिताबात दिए। जवादुद्दौला यानी दौलत बख्शने वाला, जवाद बख्शने वाला, दौला यानी दौलत
تو دولت بخشنے والا اور عارف جنگ کے خطابات دیے. عارف جنگ یعنی جنگ کے معاملات جاننے والا، عارف جاننے والا، اور جنگ یعنی جنگ کے معاملات جاننے والا. تو یہ خطابات دیے تھے آخری مغل بادشاہ نے انہیں. انگریز حکومت نے بھی آپ کو سر کا خطاب دیا. آپ نے بہت سی کتابیں لکھی جن میں آثار الصنادید، خطبات احمدیہ، اسباب بغاوت ہند اور تاریخ سرکشی بجنور بہت مشہور ہیں. تو یہ ہمارے پاس سر سید احمد خان کا مختصر سا تعارف ہے. تھوڑا سا ایڈ کر دوں کہ سر سید احمد خان کو جدید اردو نثر کا بانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ جدید جو اردو نثر ہے، جو ہمیں اردو نثر کی شکل میں لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے، کہیں مضمون ہے، کہیں کوئی چیپٹر ہے، کوئی کہانی ہے، کوئی ناول ہے یا اس طرح کی، تو نثر میں جو چیز لکھی ہوئی ہے اس میں اردو نثر کا انہیں جدید اردو نثر کا بانی بھی کہا جاتا ہے. بانی یعنی کہ انہوں نے اس کا آغاز کیا، اس کو شروع کیا. اور انہیں مصلح قوم بھی کہا جاتا ہے. مصلح قوم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قوم کی اصلاح کرنے والا. ٹھیک ہے، تو یہ خطابات، یہ انہیں مزید انہیں ہم کہہ سکتے ہیں القابات بھی دیے گئے تھے. ٹھیک ہے، اب یہ تو ہو گیا مصنف کا تعارف، اور آپ نے یہیں سے یعنی سیکنڈ پیراگراف سے لے کر لاسٹ پیراگراف تک یہ 2 پیراگراف آپ نے مصنف کی ہیڈنگ ڈال کے یہ لکھنے ہیں. ٹھیک ہے، تعارف، مصنف کے تعارف کے طور پر. اب ہمارے پاس نیکسٹ میں آ رہا ہے ہمارا چیپٹر سٹارٹ ہو رہا ہے. چیپٹر سٹارٹ میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ امید کی خوشی، یعنی امید کیا ہے؟ کسی بھی آرزو، کسی بھی خواہش، کسی بھی آس کو، یا کوئی بھی توقع کرنا آنے والے دنوں کے اچھے انداز میں آنے والے دنوں کے بارے میں سوچنا اور پھر اس کی خوشی محسوس کرنا، وہ کیسے ہوتی ہے وہ ہم اس چیپٹر میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو ہم شروع کرتے ہیں سبق. اے آسمانوں کی روشنی اور اے نا امید دلوں کی تسلی، امید تیرے ہی شاداب اور سرسبز باغ سے. شاداب کسے کہتے ہیں؟ تر و تازہ، سرسبز ہرا بھرا، باغ سے ہر ایک محنت کا پھل ملتا ہے. یہاں پہ محبت کا لفظ لکھا ہوا ہے، آپ اس کو محنت کر لیجئے، اپنی بک میں بھی یہ کریکشن کر لیجئے گا. ہر ایک محنت کا پھل ملتا ہے. ہم جو محنت کرتے ہیں نا اور پھر رزلٹ کے طور پر ہمیں اس کا اچھا نتیجہ جو ملتا ہے تو اسے کہتے ہیں محنت کا پھل ملتا ہے. ٹھیک ہے، تیرے ہی پاس ہر درد کی دوا ہے، تجھ ہی سے ہر ایک رنج میں آسودگی ہے. رنج کہتے ہیں دکھ کو. ٹھیک ہے، آسودگی کہتے ہیں راحت کو، آرام کو. عقل کے درمیان جنگلوں میں بھٹکتے بھٹکتے تھکا ہوا مسافر تیرے ہی گھنے باغ کے سرسبز درختوں کے سائے کو ڈھونڈتا ہے. وہاں کی ٹھنڈی ہوا، خوش الحان جانوروں کے راگ. خوش الحان کہتے ہیں اچھی آوازوں والے یا سریلی آوازوں والے جانوروں کے راگ. بہتی نہروں کی لہریں، بہتی نہروں کی لہریں اس کے دل کو راحت دیتی ہیں. راحت یعنی آرام دیتی ہیں، سکون دیتی ہیں. اس کے مرے ہوئے خیالات کو پھر زندہ کرتی ہیں. تمام فکریں دل سے دور ہوتی ہیں اور دور دراز زمانے کی خیالی خوشیاں سب موجود ہوتی ہیں. اب یہ پیراگراف ہم نے پڑھا، ہم نے یہ دیکھا کہ سب سے پہلے ہم یہ بتا دیں کہ یہ چیپٹر 3 حصوں پر مشتمل ہے، اور یہ ہم نے پہلا حصہ پڑھا ہے. پہلے حصے میں کیا بتایا گیا کہ امید کو بطور سکون، دل کا سکون، قلب کا سکون بتایا گیا کہ امید جو ہے وہ ہمارے دلوں کا سکون ہے اور ہماری پریشانیوں کی سے نجات کا ایک ذریعہ ہے. پہلے حصے میں یہ بتایا گیا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہلے حصے کو ہم کیسے ایکسپلین کریں گے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ سر سید احمد خان یہ بتا رہے ہیں کہ امید ہی بے قرار دلوں کا قرار ہے. ٹھیک ہے، قرار ہے یعنی راحت ہے، آرام ہے. بے چینی میں سکون ہے، یعنی جب انسان بے چین ہو جاتا ہے، کسی وجہ سے پریشان ہو جاتا ہے، تو امید جب اسے اچھے دنوں کی ہوتی ہے، اچھے کام کی ہوتی ہے، تو وہ پھر اس کو سکون آ جاتا ہے. آنے والے اچھے دنوں کی آس ہے، یعنی کہ انسان کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ آنے والا وقت، یہ وقت ہمیشہ نہیں رہے گا، آنے والا وقت میرے لیے اچھا ہوگا انشاءاللہ. تو یہ چیز اس کی ایک آس ہوتی ہے، اس کی ایک اس کو قرار دیتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو چین دیتی ہے، سکون دیتی ہے. مصنف نے اسے آسمان سے اترتی ہوئی روشنی قرار دیا ہے. آسمان سے اترتی ہوئی روشنی ہے، اور اسے نا امید دلوں کی تسلی بھی کہا ہے.
یعنی کہ جو لوگ نا امید ہو جاتے ہیں، دل چھوڑ بیٹھتے ہیں کسی کام میں ناکام ہو کر، تو پھر یہ ان کے لیے کیا ہے کہ دل کو تسلی دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ نا امید جو دل ہو جاتے ہیں، مایوس جو لوگ ہو جاتے ہیں، انہیں ایک تسلی دیتی ہے۔ اچھا، امید کو کیوں تسلی کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ جب ہم زندگی میں کسی ناکامی کا سامنا کرتے ہیں، ہم نا امید ہو جاتے ہیں، ہمارا دل بیزار ہو جاتا ہے، ہمیں کسی بہتری کی توقع نہیں رہتی، ہمیں لگتا ہے کہ ہر طرف ہمارے ساتھ برا ہو رہا ہے اور اب کچھ اچھا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ امید ہی ہوتی ہے، اگر ہم یہ خیال کریں کہ یہ وقت ہے، اچھا وقت نہیں ہے، یہ ہمارے لیے پریشانی کا وقت ہے، مشکل وقت ہے، تو پھر اگر ہمارے دماغ میں، ہمارے دل میں یہ خواہش پیدا ہو کہ اچھا وقت بھی آئے گا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں کو ڈھارس دیتی ہے، یہ امید ہی ہوتی ہے۔ جب ہم سوچتے ہیں کہ نہیں یہ وقت ہمیشہ نہیں رہے گا، اچھا وقت بھی آئے گا، تو وہ امید ہمارے دل کو ڈھارس دیتی ہے، ٹھیک ہے، ہمارا حوصلہ بڑھاتی ہے۔ اب مصنف امید کو ایک تر و تازہ اور سرسبز باغ سے تشبیہ دیتے ہوئے کہتے ہیں، تشبیہ کسے کہتے ہیں کہ کسی چیز کو کسی جیسا کہنا، ٹھیک ہے، جیسے ماں باپ کہتے ہیں نا میرا بیٹا چاند جیسا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہو گیا، پھولوں کی طرح خوبصورت ہے، تو یہ تشبیہ ہوگی، کسی چیز کو ہم پھولوں کی طرح خوبصورت کہہ رہے ہیں، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ تشبیہ دے رہے ہیں اس چیز کو پھولوں سے۔ تو شاعر مصنف یہاں پہ تر و تازہ اور سرسبز باغ سے امید کو تشبیہ دے رہا ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ جب ہم کسی کام کے لیے محنت کرتے ہیں تو ہمیں امید ہوتی ہے کہ انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے۔ اب جیسے آپ اسٹوڈنٹس ہیں، طالب علم ہیں، جب آپ بہت محنت کرتے ہیں اپنے کام کو لے کر، بہت زیادہ اسٹرگل کرتے ہیں، تو پھر یہ توقع ایک طالب علم کو ہوتی ہے کہ میری محنت رنگ لائے گی، مجھے کامیابی ملے گی، اور اس ملنے والی کامیابی کو سوچ کر اس کے دل کو خوشی کا ایک احساس ہوتا ہے، اسے یہ لگتا ہے، اسے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کامیابی مجھے ابھی مل چکی ہے، اس کو اتنی خوشی اور اتنی مسرت ہوتی ہے۔ اگر اسے یہ امید نہ ہو تو وہ آنے والی خوشیوں کو کبھی محسوس ہی نہ کر سکے، اور نہ ہی مستقبل کے لیے بہتر منصوبہ بندی کر سکے گا۔ مصنف کہتا ہے کہ امید ہی کی بدولت ہمارے دکھ، درد، راحت و آرام میں بدل جاتے ہیں، یعنی کہ جب دکھ کے وقت، مصیبت اور پریشانی کے وقت ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ وقت ہمیشہ نہیں رہے گا، ہمارا اچھا وقت بھی آئے گا، اچھا ہمارے ساتھ اچھا ہوگا، بہتری ہوگی، ہمیں کامیابیاں ملیں گی، تو یہ سب چیزیں ہمارے دکھ درد میں ہمارے دکھ درد کو راحت میں، آرام میں بدل دیتی ہیں۔ ہماری سوچ بہت ہی محدود ہے، یعنی کہ انسان بہت کم سوچ رکھ سکتا ہے، یا وہ بہت کم چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے جب ہم کسی پریشانی کا کوئی حل نہیں نکال پاتے، ٹھیک ہے نا، جب ہم بھٹکتے رہتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، کوئی اپنی پریشانی کا حل نہیں نکال پاتے، تو اس وقت سب سے جو ہمارے لیے سہارے کا باعث بنتی ہے وہ ہماری امید ہی ہوتی ہے، وہی ہمارا سہارا بنتی ہے، اور ہم سوچتے ہیں کہ ہماری پریشانی کا کوئی نہ کوئی حل تو نکل ہی آئے گا، یعنی اچھا دور بھی آئے گا، اور یہی امید اور یہی خوشی ہمارے لیے باعث مسرت ہوتی ہے، ہمارے لیے باعث سکون ہوتی ہے، اور باعث اطمینان ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس پیراگراف میں ہم نے یہ بتا دیا کہ امید کس طرح ہمارے دلوں کو راحت دیتی ہے، اور کس طرح پریشانیوں سے ہماری جان چھڑا سکتی ہے۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ پیراگراف ہے، وہ ہم پڑھیں گے۔ دیکھ نادان، نادان کہتے ہیں نا سمجھ کو، بے بس بچہ گہوارے میں سوتا ہے، گہوارہ یعنی کہ جھولا، ٹھیک ہے، اس کی مصیبت زدہ ماں اپنے دھندے میں لگی ہوئی ہے، دھندے میں لگی ہوئی ہے یعنی کام میں لگی ہوئی ہے، اور اس گہوارے کی ڈوری بھی ہلاتی جاتی ہے، یعنی جھولے کے ساتھ اس نے کوئی رسی یا کوئی ڈوری باندھی ہوئی ہے جسے وہ اپنے کام کے دوران ہلاتی رہتی ہے، ہاتھ کام میں اور دل بچے میں ہے، اور زبان سے اس کو یوں لوری دیتی ہے۔ اب لوری کیا ہوتا ہے؟ وہ گیت جسے سن کر بچہ سکون محسوس کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اور سو جاتا ہے، وہ لوری کہلاتا ہے۔ اب وہ کیا لوری دیتی ہے؟ سو رہے میرے بچے سو رہے، اے اپنے باپ کی مورت، مورت کہتے ہیں صورت کو، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ اس کی شکل اپنے باپ سے ملتی جلتی ہے، تو اس لیے کہا گیا اپنے باپ کی مورت، اور میرے دل کی ٹھنڈک، وہ
کیونکہ بچے اپنے ماں باپ کے دل کا سکون، ان کے دل کی ٹھنڈک ہوتے ہیں، تو وہ اسے اپنے دل کی ٹھنڈک کہہ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ سو رہے، اے میرے دل کی کومپل۔ کومپل بالکل نیا پودا، بالکل نازک سا پودا جو ابھی زمین سے نکلا ہوتا ہے، اسے کومپل کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ اپنے ننھے بچے کو اپنے دل کی کومپل کہہ رہی ہے، سو رہے، بڑھ اور پھل پھول۔ اب یہاں پہ لکھا گیا ہے بڑھ اور پھل پھول، یعنی کہ بڑے، یعنی کہ بڑا ہو اور ترقی کرے، ٹھیک ہے؟ پھلے پھولے، ترقی کرے، تجھ پر کبھی خزاں نہ آئے، یعنی کہ کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ آئے، کوئی مصیبت نہ آئے، تیری ٹہنی میں کوئی خار، ٹھیک ہے؟ خار کہتے ہیں کانٹے کو، کبھی نہ ٹوٹے، کوئی کٹھن گھڑی تجھ کو نہ آوے، یعنی کہ تمہاری زندگی میں کسی قسم کی کوئی تکلیف تمہیں نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی ایسا لمحہ، کٹھن گھڑی کہتے ہیں، کٹھن گھڑی، کٹھن مشکل کو، گھڑی لمحے کو، وقت کو کہتے ہیں، تو کٹھن گھڑی یعنی مشکل وقت، کبھی تمہاری زندگی میں کوئی مشکل وقت نہ آئے، ٹھیک ہے؟ کوئی مصیبت جو تیرے ماں باپ نے بھگتی، یعنی ایسی مصیبت، ایسی پریشانیاں جو تیرے ماں باپ نے صحیح برداشت کی، تو نہ دیکھے، ٹھیک ہے؟ اب وہ اپنے بچے سے کہہ رہی ہے کہ وہ مصیبتیں، یہ سارا کچھ وہ لوری میں گا کے سنا رہی ہے اپنے بچے کو، کہ جب وہ کسی کام میں مصروف ہوتی ہے اور اس کا بچہ جو ہے وہ جھولے میں سو رہا ہوتا ہے، تو وہ جھولے کی ڈوری بھی ہلاتی رہتی ہے، ساتھ میں اپنا کام بھی کرتی ہے، اور وہ اپنے بچے سے یہ ساری امیدیں وابستہ کر کے اس نے رکھی ہوتی ہیں، اور وہ لوری کی صورت میں اسے ساری دعائیں دیتی ہے، جو امیدیں اس سے وابستہ ہوتی ہیں ان کو بتا رہی ہوتی ہے۔ تو کیا کہہ رہی ہوتی ہے کہ سو رہے میرے بچے، سو رہے، میری آنکھوں کے نور اور میرے دل کے سرور۔ نور کہتے ہیں روشنی کو، سرور کہتے ہیں خوشی کو، ٹھیک ہے، قرار کو۔ میرے بچے سو رہے، تیرا مکھڑا، مکھڑا کہتے ہیں چہرے کو، ٹھیک ہے، تیرا مکھڑا چاند سے بھی زیادہ روشن ہوگا، تیری شہرت، تیری لیاقت، لیاقت کہتے ہیں قابلیت کو، ٹھیک ہے، تیری محبت جو تو ہم سے کرے گا، یعنی کہ یہاں ماں اپنے بچے کے چہرے کی، اس کے حسن کی تعریف کر رہی ہے، اور پھر اس کے مستقبل کے خواب دیکھ رہی ہے کہ جب تم بڑا ہو جائے گا تو تجھے شہرت ملے گی، یعنی ہر کوئی تجھے پہچانے گا اور تو اتنا قابل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور پھر یہ سب چیزیں، اور تیری محبت جو تو ہم سے کرے گا، یعنی ماں باپ کو یہ توقع ہے کہ جب ان کی اولاد بڑی ہو جائے گی تو وہ انہیں محبت کرے گی، اتنی ہی محبت دے گی جتنی کہ بچپن میں ماں باپ اپنے بچوں کو محبت دیتے ہیں، پیار دیتے ہیں، ان کے لیے ہر طرح کی مشکلات برداشت کرتے ہیں، تو ماں باپ کو امید ہوتی ہے کہ جب بچے بڑے ہو جائیں گے تو وہ بھی ہم سے اتنی ہی محبت کریں گے، آخر کار ہمارے دل کو تسلی دے گی، یعنی وہ یہ امید رکھتے ہیں کہ جب ہمارا بچہ ہم سے اتنی محبت کرے گا تو ہمارا دل خوشی سے پھول جائے گا، ہمیں تسلی ہوگی، ہمیں سکون و اطمینان حاصل ہو جائے گا کہ ہماری جو تربیت ہے، جو ہم نے تربیت کی، یا جو ہم نے اپنے بچے کے لیے تکالیف برداشت کی، اب ہمارا بیٹا ہمیں وہ خوشیاں واپس لوٹا رہا ہے، اب ہمیں سکون دے رہا ہے، ٹھیک ہے، تیری ہنسی ہمارے اندھیرے گھر کا اجالا ہوگی۔ اب یہاں پہ کیا ہوگا کہ بچے تو گھر کی رونق ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جب وہ ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، بات کرتے ہیں تو گھر میں رونق بڑھ جاتی ہے، تو رونق کو یہاں اجالے کے طور پر لیا گیا ہے، یعنی گھر روشن ہو جائے گا، ہر طرف رونق ہوگی، چہل پہل ہوگی، ٹھیک ہے، تیری پیاری پیاری باتیں ہمارے غم کو دور کریں گی۔ جب بچے اپنی توتلی زبان میں بولنا شروع کرتے ہیں تو ماں باپ کو ان کی وہ جو نہ سمجھ آنے والی باتیں بھی ہوتی ہیں وہ بہت پیاری لگتی ہیں، اور وہ اپنے دکھوں کو، غموں کو بھول کر اپنے بچے کی آواز سنتے ہیں تو انہیں ایک سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تیری آواز ہمارے لیے خوش آئند راگنیاں ہوگی، خوش آئند راگنیاں۔ اب یہ کیا ہوگا؟ خوش آئند کا مطلب آنے والے دنوں کی، ٹھیک ہے، آئند آنے والے دن، خوش یعنی خوبصورت آنے والے دن کی راگنیاں ہوں گی، یعنی گیت ہوں گے کہ یہ ہمارا بچہ ہمارے آنے والے دنوں کے لیے، ہمارے مستقبل کے لیے، ہمارے لیے راحت کا سبب بنے گا، راحت کا سامان بنے گا، ہمارے لیے دل کا سکون بنے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ پھر کہہ رہی ہے سو رہے میرے بچے، سو رہے، اے ہماری امیدوں کے پودے، سو رہے۔ اب وہ پودا ہے، ننھا سا پودا ہے، وہ اپنے بیٹے کو پودے سے تشبیہ دے رہی ہے کہ یہ ایک ننھا سا پودا ہے، ابھی تم سو جاؤ، بولو،
جب اس دنیا میں ہم تم سے جدا ہو جائیں گے، یعنی اب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، ان کا انتقال ہو جائے گا، وہ نہیں رہیں گے، تو تم کیا کرو گے؟ تم ہماری بے جان لاش کے پاس کھڑے ہوگے۔ اب یہ مستقبل کے بارے میں ماں اپنے بچے، ننھے بچے سے بات کر رہی ہے کہ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر تم اکیلے ہو جاؤ گے، تم کیا کرو گے؟ تم ہماری بے جان لاش کے پاس کھڑے ہوگے، تم پوچھو گے اور ہم کچھ نہ بولیں گے، یعنی تم ہم سے بات کرو گے لیکن ہم کچھ جواب نہیں دے سکیں گے، تم رو گے اور ہم کچھ رحم نہ کریں گے۔ یعنی جب ماں باپ اپنے بچوں کا رونا دیکھتے ہیں تو وہ فوراً ان کے پاس آتے ہیں، انہیں اپنے گلے سے لگا لیتے ہیں، ان کی پریشانی پوچھتے ہیں اور اس پریشانی کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، جب ہم بے لاش بن جائیں گے، بے جان لاش بن جائیں گے، تو تمہارا رونا بھی ہمیں کسی قسم کی تمہاری مدد پر آمادہ نہیں کر سکے گا، ٹھیک ہے؟ اے میرے پیارے رونے والے، تم ہمارے ڈھیر پر آ کر ہماری روح کو خوش کرو گے۔ ڈھیر یہاں پہ قبر کو کہا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جیسے اپنے ماں باپ کی قبر پر جا کر ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا، تو اسے کہا گیا ہے روح کو خوش کرو گے، یعنی کہ ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرو گے، ٹھیک ہے؟ ہم نہ ہوں گے، ہم نہ ہوں گے اور تم ہماری یادگاری میں آنسو بہاؤ گے۔ اب یادگاری کسے کہا گیا ہے؟ یادگاری کہا گیا ہے یاد میں، ٹھیک ہے؟ کہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو تم ہماری یاد میں آنسو بہاؤ گے، وہ لمحے جو تم نے ہمارے ساتھ گزارے تم انہیں یاد کرو گے تو تمہاری آنکھیں آنسو میں بھیگ جائیں گی۔ اپنی ماں کا محبت بھرا چہرہ، اپنے باپ کی نورانی صورت یاد کرو گے، یعنی اسے اپنی ماں کی محبت یاد آئے گی، اپنے باپ کا چہرہ یاد آئے گا، اسے وہ سب لمحے یاد آئیں گے، ان کی سب محبتیں یاد آئیں گی، تو وہ بے چین ہو کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ جائیں گے۔ ہم کو یہی رنج ہے، رنج ہے یعنی کہ ہمیں یہی دکھ ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں یہی پریشانی ہے۔ اس وقت ہماری محبت یاد کر کے تم رنجیدہ ہوگے، رنجیدہ ہوگے یعنی کہ افسردہ ہوگے۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے رنجیدہ ہوگے، یعنی کہ جب ہم چلے جائیں گے اس دنیا سے تو تم ہماری محبت کو یاد کرو گے، تمہیں وہ لمحے ہمارے ساتھ گزارے ہوئے یاد آئیں گے اور تم رنجیدہ ہو جاؤ گے، اداس ہو جاؤ گے۔ سو رہے میرے بچے سو رہے، میرے بالے سو رہے۔ اب یہاں پہ اس پیراگراف میں یہ پوری ڈیٹیل جو بتائی گئی ہے کہ کیسے ماں باپ اپنے بچوں کے لیے اپنی ہر خوشی قربان کر دیتے ہیں، ان کے لیے ہر طرح کی آسائشیں مہیا کرتے ہیں، بچپن سے ان کی کامیابیوں کے، ان کی خوشیوں کے، ان کے مستقبل کے خواب دیکھتے ہیں، اور پھر یہ بھی بتا رہے ہیں کہ انہیں اس چیز کا بھی غم ہوتا ہے کہ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ہمارے بچوں کو اگر کوئی پریشانی ہوگی، کوئی مشکل ہوگی تو ہم ان کی مدد نہیں کر سکیں گے۔ یہی یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں سے کتنی محبت کرتے ہیں، کہ انہیں اس چیز کا بھی دکھ ہوتا ہے کہ جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو ہمارے بچے اکیلے اگر ہوں گے، انہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی ہوگی تو ہم اس وقت موجود نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد ہے اگلا پیراگراف ہے، یہ امید کی خوشیاں ماں کو اس وقت تھیں جبکہ بچہ وہ غام بھی نہیں کر سکتا تھا، یعنی کہ جب بچہ کچھ بول بھی نہیں سکتا تھا، وہ غام کرنا یعنی کہ مشکل سے کوئی دو چار لفظ جب بچہ ادا کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو کہتے ہیں غونغا۔ مگر جب وہ ذرا اور بڑا ہوا اور معصوم ہنسی سے اپنی ماں کے دل کو شاد کرنے لگا، یعنی جب وہ بڑا ہوا، بولنے چالنے لگا، تو اس کی ہنسی، اس کی باتیں اس کی ماں کے دل کو خوش کرنے لگی، شاد کرنے لگا، خوش کرنے لگا، اور اماں اماں کہنا سیکھا، یعنی اپنی ماں کو بلانا سیکھ جاتا ہے جب وہ، اس کی پیاری آواز ادھورے لفظوں میں اس کی ماں کے کان میں پہنچنے لگی، یعنی وہ مشکل سے لفظوں کی ادائیگی کر پاتا ہے جب بچہ، تو ماں کو اپنے بچے کے وہ الفاظ بہت پسند آتے ہیں، اسے وہ اس کا بولنا کہ ہمارا بچہ بولنا شروع ہو گیا ہے، اسے یہ بہت سکون دیتا ہے، بہت خوشی محسوس ہوتی ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آنسوؤں سے اپنی ماں کی آتش محبت کو بھڑکانے کے قابل ہوا۔ اب یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ
اس طرح کے بچہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے، ماں باپ کو اپنی موجودگی کا احساس دلاتا ہے اپنی آواز سے، اور ان کی محبت کو اور بھڑکاتا ہے۔ آتش محبت کہتے ہیں محبت کی آگ، آتش کہتے ہیں آگ کو، محبت کہتے ہیں جو ماں باپ پیار محبت ہمارے لیے ہر طرح کی قربانی دیتے ہیں، تو اسے یعنی آتش محبت کو بھڑکانے لگا اور زیادہ بڑھانے لگا۔ وہ اس قابل ہو گیا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کے دل میں اپنے لیے بہت محبت بہت پیار پیدا کر سکے۔ پھر مکتب سے اس کو سروکار پڑا، مکتب کہتے ہیں اسکول کو، مدرسے کو، سروکار یعنی واسطہ پڑا۔ رات کو اپنی ماں کے سامنے دن کا پڑھا ہوا سبق غم زدہ دل سے سنانے لگا، یعنی کہ جب بچے اسکول سے پڑھ کر آتے ہیں اور رات کو ماں انہیں دوبارہ سے لے کر بیٹھتی ہیں کہ اچھا آج کیا کام ملا تھا، آپ نے کیا پڑھا، تو وہ بچے کا دل نہیں بھی چاہ رہا ہوتا تو ماں کے کہنے پر وہ غمزدہ دل سے سنانے لگتا ہے، یعنی دکھی ہو جاتا ہے کہ مجھے کیوں دوبارہ پڑھانے پہ بٹھا دیا۔ تو اور جبکہ وہ تاروں کی چھاؤں میں اٹھ کر ہاتھ منہ دھو کر اپنے ماں باپ کے ساتھ صبح کی نماز میں کھڑا ہونے لگا۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب وہ نماز ادا کرنے لگا، یعنی تاروں کی چھاؤں میں، یعنی فجر کے وقت جب وہ اٹھتا ہے، ٹھیک ہے، تو اور اپنے بے گناہ دل اور بے گناہ زبان سے، بے گناہ دل اور بے گناہ زبان کا کیا مطلب ہے کہ یعنی جو بچے جو ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے کہا گیا ہے بے گناہ دل اور بے گناہ زبان، یعنی وہ زبان سے بھی کوئی ایسے الفاظ ادا نہیں کرتے۔ اور بے ریا خیال سے خدا کا نام پکارنے لگا، یعنی بے ریا خیال جس میں کوئی دکھاوا نہیں ہوتا، جس میں کوئی بناوٹ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تو وہ اس سے پاک تھا اور اللہ کا نام پکارنے لگا۔ تو امید کی خوشیاں اور کس قدر زیادہ ہوگی جب ماں باپ اپنے بچوں کو سیدھے رستے پہ چلتے ہوئے دیکھتے ہیں، انہیں اس ماں باپ نے دیکھا کہ ان کا بچہ نماز پڑھ رہا ہے تو انہیں یہ چیز بہت سکون اور بہت اطمینان دیتی ہے کہ ہمارا بچہ نہ صرف دنیاوی کامیابی کا سبب بنے گی، اس کی جو زندگی میں دنیا میں کامیاب ہوگا، بلکہ آخرت میں بھی جب وہ اسلامی تعلیمات پر چلے گا تو آخرت بھی اس کی سرخرو ہو جائے گا، آخرت میں بھی، ٹھیک ہے۔ اس کے ماں باپ اس معصوم سینے سے سچی ہمدردی دیکھ کر کتنے خوش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے ماں باپ اس معصوم سینے سے سچی ہمدردی دیکھ کر کتنے خوش ہوتے ہیں، یعنی کہ اس بچے کے دل میں کسی قسم کی کوئی برائی کوئی بدی نہیں ہوتی، کسی قسم کا کوئی کیا کہہ سکتے ہیں ہم، ہر طرح کی مطلب برائیوں سے وہ پاک ہوتے ہیں، تو وہ اس معصوم کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ اور پھر کیا کہتے ہیں، ہماری پیاری امید تو ہی ہے جو مہد سے لحد تک ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ مہد کہتے ہیں ماں کی گود کو اور لحد کہتے ہیں قبر کو، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ والدین کے لیے ان کی اولاد ان کی امید ہے، ان کے آنے والے اچھے دنوں کی آس ہے، توقع ہے، اور جب بچہ ان کی گود میں آتا ہے اور پھر قبر تک، یعنی جب ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تب تک وہ بچہ ان کے لیے ایک امید، ایک خوشی، ایک آرزو، ایک توقع کے طور پر ان کے لیے ساتھ رہتا ہے اور ان کی خوشی کا باعث بنتا ہے۔ تو یہ تو تھا ہمارا دوسرا حصہ جس میں ایک ماں اور بچے کی محبت کو بتایا گیا ہے کہ کس طرح ماں اپنے بچے سے امیدیں وابستہ کرتی ہے اور آنے والے اچھے دنوں کی خوشیوں کے خواب دیکھنے لگتی ہے اور اپنے بچوں کی کامیابیوں کو بچپن ہی سے وہ محسوس کرتی ہے اور وہ یہ تمام چیزیں سوچتی ہے، اور یہی امید، یہی آس، یہی توقعات اسے خوشیاں دیتی ہیں بچے کے بچپن میں ہی کہ ہمارا بچہ بڑا ہو کر اتنی کامیابیاں حاصل کرے گا، اچھی زندگی گزارے گا، اس کا کسی اچھی جگہ اس کی جاب لگ جائے گی، اس کا اچھا کام ہوگا، یہ ایک بہت اچھی زندگی گزارے گا، جو دکھ تکلیف برداشت ہم نے کی ہے وہ یہ نہیں کرے گا۔ تو یہ ساری امیدیں ماں کو اپنے بچے سے وابستہ ہوتی ہیں اور وہ اس کے بچپن ہی سے یہ امید لے کر بیٹھ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم یہاں پہ تیسرا حصہ شروع کریں گے ہمارے اس چیپٹر کا، کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت بے گناہ قیدی کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو، ٹھیک ہے، بے گناہ قیدی کے طور پر لیا گیا ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے کہ دیکھ
دیکھ بے گناہ قیدی، بے گناہ قیدی کون؟ حضرت یوسف علیہ السلام، ٹھیک ہے. اندھیرے کنویں میں، دیکھ بے گناہ قیدی اندھیرے کنویں میں، 7 تہ خانوں میں بند ہے. 7 تہ خانوں میں بند ہے، اس کا سورج کا سا چمکنے والا چہرہ زرد ہے. بے یار و دیار، یعنی بے یار و دیار، اس کا کوئی دوست نہیں، وہ اپنے ملک میں نہیں ہے بلکہ غیر ملک میں ہے، غیر قوم، اجنبی لوگ ہیں، غیر مذہب ہے، اپنے مذہب کے لوگ بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے. ان کے ہاتھوں میں وہ قید ہے. اب وہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قید کا واقعہ بیان کیا ہے. بوڑھے باپ کا غم، یعنی بوڑھے باپ کا غم اس کی روح کو صدمہ پہنچاتا ہے. صدمہ یعنی کہ دکھ پہنچاتا ہے. قید خانے کی مصیبت، اس کی تنہائی، اس کا گہرا اندھیرا اور اس پر اپنی بے گناہی کا خیال اس کو نہایت ہی رنجیدہ رکھتا ہے، یعنی اداس رکھتا ہے. اس وقت کوئی اس کا ساتھی نہیں ہے، مگر اے ہمیشہ زندہ رہنے والی امید، تجھ ہی میں اس کی خوشی ہے. ٹھیک ہے. یہ چیپٹر جو ہے مضامین سر سید سے لیا گیا ہے. اب یہاں پہ شاعر مصنف کیا فرما رہے ہیں، آخری پیراگراف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جب ان کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینک دیا اور پھر ایک قافلہ آیا، اس قافلے نے انہیں کنویں سے نکالا اور مصر لے گئے. پھر عزیز مصر نے انہیں قید میں ڈال دیا تھا. عزیز مصر کون تھا؟ مصر کا جو بادشاہ تھا، اس نے قید میں ڈال دیا تھا. اور اس قید کی کیفیت یہاں پہ بیان کی گئی، یعنی حالت بیان کی گئی کہ وہ بہت ہی حسین تھی، مگر ان کا چمکتا ہوا حسین چہرہ غم کی وجہ سے پیلا پڑ چکا تھا. وہ غیر وطن میں قید تھے، جہاں ان کا نہ کوئی اپنا دوست تھا، نہ ساتھی، قوم بھی اجنبی تھی، الگ مذہب کے لوگ تھے. ان تمام حالات نے ان کے حسین چہرے پر زردی پھیلا دی تھی. ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ بالکل پیلے پڑ چکے تھے اس دکھ، اس پریشانی میں. انہیں اپنے والد سے بہت محبت تھی، ان سے دوری کا دکھ بھی تھا، اور ساتھ ہی ساتھ قید خانے کی مشکلات اور اپنی بے گناہی کے دکھ نے انہیں نڈھال کر دیا تھا. مگر ان تمام حالات میں ایک امید ہی تھی جس نے انہیں زندہ رکھا، کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس مصیبت سے نکالے گا. یعنی انہیں امید تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس مصیبت، اس پریشانی سے نکالے گا اور انہیں نجات دلائے گا. یعنی اب یہاں پہ ہمارے لیے کیا ہے کہ امید نے انہیں تسلی دی، قرار دیا، اور دکھ میں بھی خوشی کا احساس دلایا. یعنی امید ہی ہمیں قوت اور طاقت عطا کرتی ہے، اور ہم ہر دکھ کا مقابلہ ہمت و استقامت سے کر سکتے ہیں. اب یہ ہمارے پاس امید کی خوشی کا چیپٹر ہم نے پڑھا. امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. الفاظ معنی بتا دیے میں نے، تھوڑا سا اور اس کے الفاظ معنی ایکسپلین کر رہی ہوں کہ ایک بار الفاظ معنی ریپیٹ کر دیتی ہوں. آتش محبت کو بھڑکانا، یعنی کہ محبت میں جوش پیدا کرنا، مزید زیادہ محبت پیدا کرنا. بے ریا، جس میں دکھاوا نہ ہو. ٹھیک ہے. تختی، اجزاء میں تقسیم کرنا. خوش آئند، اچھے مستقبل والا. سروکار، واسطہ، کٹھن گھڑی، مشکل وقت. مہد، ماں کی گود. لحد، قبر. گہوارہ، جھولا. بے یار و دیار، وطن سے دور اور بے سہارا. یہ ہم نے کچھ الفاظ معنی ریپیٹ کر دیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے مزید، اب یقیناً آپ کو یہ اچھی طرح سے یہ چیپٹر سمجھ آ گیا ہوگا. الفاظ معنی پیچھے بک میں موجود ہیں، فرہنگ کے نام سے دیے ہوئے ہیں ہر ٹاپک کے، تو آپ وہاں سے لے سکتے ہیں. بک میں کاپی میں جو آپ نے کرنے ہیں وہ ایٹ لیسٹ 10 to 15 آپ کریں گے، زیادہ مت کیجیے گا، کیونکہ بک میں اچھے خاصے دیے ہوئے ہیں. یا پھر جو ہم نے یہ سلائڈ بنا کے آپ کو دیے، اتنے بھی آپ اتار لیں تو کافی. اوکے، تھینک یو اینڈ اللہ حافظ.